वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हम आपके दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल से आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से लेकर हाजिर हैं। हमारा और आपका साथ रहता है सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। हम सब मिलकर खुदाओं का पाकलाम सीखते हैं। तो हम ये कहते हैं हम सब मिलकर तो ये देखते हैं हमारे साथ कौन लोग जो हैं वो सुबह सवेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए हम अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को मिलते हैं और खुशामदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र हो आप सबकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। तो हम वेलकम करना चाहते हैं पाकिस्तान से सब हमें ज्वाइन किए हुए शबीर हसद और हमारी अजीज बहन शमीम वाजिद। हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। जी आएंगे। तो आइए हम जरा इस काम को मिलकर करते हैं और अपने दोस्तों अजीजों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो आप भी इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि जो हमारे अजीज हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को देखना चाहते हैं हम उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। तो आप भी मेरे साथ मिलकर तो इस लिंक को जल्द से जल्द भेजिए ताकि सब जो है वो इस प्रोग्राम को देख सकें। तो ये एक जिम्मेदारी है जिसको हम सब ने मिलकर पूरा करना है ताकि खुदा उनका कलाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक फैले और खुदा उनकी आमद जो है वो जल्द मुमकिन हो। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अपने मोबाइल पे जाएं और जो भी आपके दोस्त हैं, अजीज हैं, उनको आप ये लिंक जो है ये शेयर कर सकते हैं। इसको कॉपी कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम जो है ये आपके दोस्त तक पहुंचेगा और वो खुश होंगे और आपको भी दुआएं देंगे और ये एक जिम्मेदारी जो हम मिलकर उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनको अभी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का मेरे जैसे, तो उनको भी थोड़ा सा सिखाने की जरूरत होती है, बताने की जरूरत होती है। और बहुत लोग कहते हैं हमें प्रोग्राम नहीं मिला, कहाँ पर प्रोग्राम आ रहा था, कौन से पेज पे था। तो इसलिए थोड़ा सा इस काम को हमें मिलकर करना है। तो देखिए बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सुबह सवेरे इस इंतजार में होते हैं। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम हो रही है, जो गीत जो मैं नहीं प्ले कर पा रहा, उसकी एक वजह ये भी है कि जो पेज है वो उस पे नहीं, वो लिंक नहीं हो पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। कल मैंने कोशिश की और मैं इस बारे में अपने दोस्तों के साथ इन टच हूँ कि वो इस मसले का हल जो है मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम गीत जो है वो प्ले नहीं कर पा रहे, और अगर मैं दूसरे पेज से करूंगा तो फिर वो आप तक प्रोग्राम जो है वो लाइव नहीं पहुंच सकेगा। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। हमारे साथ हैं जी जावेद इकबाल साहब। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। भाई जावेद, थैंक यू आपका कि आप हर सुबह हमारे साथ होते हैं और आप इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। एल्डर अरुण सिंह हमारे साथ हैं जी, वेलकम अरुण भाई, खुदा आपको बरकत दे। और हम सब खुदा उनके जलाल के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए हम ज़बूर 117 जो है उसको मिलकर तिलावत करते हैं। साम 117 117। खुदा का पाक कलाम सुनिए। आए कौमों, सब खुदावन की हम्द करो, आए उनको सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावन की सच्चाई अबदी है। खुदावन की हम्द करो। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। जब हम इस ज़बूर को देखते हैं तो जो अल्फाज यहाँ पर हम देख रहे हैं, आए कौमों सब खुदावन की हम्द करो, आप जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये जो अल्फाज हैं, आए कौमों सब खुदावन की हम्द करो, क्या ये कोई रिक्वेस्ट है, चुनौती है, कोई वार्निंग है, या ये एक हुक्म है, कमांडमेंट है? खुदावन को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा खालिक और मालिक है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो हमें हुक्म देता है, यकीनन वो हुक्म दे सकता है। और ये
جو بات ہے کہ خداوند کی حمد کرو، یہ ایک حکم ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تعریف، حمد اور بزرگی کے لائق ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم خداوند کی تعظیم کرتے ہیں، خداوند کی عبادت کرتے ہیں، خداوند کی حمد کرتے ہیں، تو یہ کوئی خداوند پر ہم احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ خداوند نے ہمیں یہ حق بخشا ہے۔ بہت ضروری ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہمیں خداوند کی حمد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر لکھا، اے قوموں، اے امتوں، سب اس کی ستائش کرو، اس کی حمد کرو، تمام قومیں، تمام لوگ جو ہیں، all the nations, all the people of this universe. It's a universal kind of a thing. دیکھیے ایک اور ہم دیکھتے ہیں کیا خداوند بین الاقوامی طور پر یونیورسلی کیسے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی بات کریں۔ Psalm 67 verse 3، خداوند کی تعظیم کرنا کیوں ضروری ہے۔ Psalm 67، خدا ہم پر ہم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری جات سب قوموں پر۔ آئے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، ان سے خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا، زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا، زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ عالمگیر سطح پر خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور کویسچن بھی ہم دیکھتے ہیں، خدا کی حمد کرنا ہم پر کیوں واجب ہے، کیوں لازم ہے، کیوں ہم خدا کی حمد کریں، کیوں اس کی ستائش کریں۔ صبح سویرے ہم جو اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا کیا مقصد کیا ہے، کیوں ہم خداوند کی حمد کریں۔ چھوٹے چھوٹے کویسچن ہوتے ہیں جو ہمیں بہت دور لے کے جاتے ہیں دنیا سے، دنیا کے معاملات سے، اور ہم خداوند کے نزدیک آتے جاتے ہیں۔ جب آپ ان سوالات کو دیکھیں گے، سوچیں گے، ان پر غور کریں گے، ایک ورد خداوند کے پاک کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پھر ہم دعا کریں گے۔ 4 جو بیسک ریزنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیوں ہمیں خداوند کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 4 فولڈ ریزنز ہیں۔ دیکھیے، پہلا پطرس کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی نامی آیت۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک آیت کو لے لیتے ہیں، اس میں اتنے گہرے بھید ہیں۔ I'm talking about the whole scripture، پوری بائبل کی بات نہیں کر، میں تو صرف ایک آیت جو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو بھید ہے، اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ یہ 4 وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے نامی آیت، 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 9۔ ان باتوں کو آپ تحریر کیا کریں، اپنی بائبل میں آپ ان کو مارک کر لیا کریں، انڈر لائن کر لیا کریں۔ تو کیا وجہ ہے جی؟ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جسے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ That is a beautiful, beautiful scripture, this word۔ پہلی بات خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل، چوزن پیپل، اللہ کیے گئے۔ جیسے آپ کچھ کپڑے ہوتے ہیں، کچھ برتن ہوتے ہیں، ان کو آپ الگ رکھ لیتے ہیں، جی میرے پارٹی ڈریس ہے، یہ میرا کسی ویڈنگ پہ جانا ہے اس کے لیے میرا ڈریس ہے، آپ نے کسی اور پارٹی میں جانا ہے اس کے لیے آپ نے کپڑے جو ہیں اسپیشل رکھے ہوتے ہیں۔ کچھ برتن ہوتے ہیں جو کہ آپ نے خاص مہمانوں کے لیے رکھے ہیں، کچھ ایوری ڈے یوز کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیکل میں جو خاص برتن ہوتے تھے استعمال کے لیے رکھے جاتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ خداوند کے جلال کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم چرچ کو کہتے ہیں جی یہ خداوند کا گھر ہے، دوسری عمارتوں سے مختلف ہوتا ہے، ایسے ہی خداوند نے کچھ لوگوں کو چن لیا ہے، جس میں فیورٹزم کی بات نہیں ہے۔ خداوند جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے نام کو جلال دیں۔ اور اگر آپ پرانے ناموں کو دیکھیں تو خداوند نے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کو جو ہے وہ چنا، جیسے ابراہیم کو خداوند نے چنا، اسی طرح خداوند نے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ چنا ہوتا ہے۔ تو خداوند نے ہمیں چن لیا ہے، آپ ایک چوزن نیشن ہو، ایک چنے ہوئے لوگ ہو آپ خداوند کے، اس لیے ہم پر یہ فرض ہے، it's our duty to give him praise because he has chosen us۔ اور دوسری جو وجہ ہے شاہی کہنوں کا فرقہ، واٹس اے گریٹ رائل priesthood، اور شاہی کہنوں کا فرقہ، ایسی خوبصورت بات ہے کہ آپ شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، priesthood۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے لوگوں کو جو ہے وہ عزت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اور یہ جو priesthood ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں جو ہمارے ملک کا ایک نظام ہے کہ چاہے کوئین تھی یا کنگ ہے، تو وہ جو ساؤنڈ پرابلم ہو رہی ہے، دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے، سوری، ہاں جی ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے، ہیلو، سوری، ہاں جی ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے، میرے پاس بہن کی ساؤنڈ ٹھیک آ رہا ہے، شاید آپ کو موبائل چیک کر دیجیے آپ سوری جی سہیل صاحب تو ہمارے جو انچارج بھی ہیں اس بات کو دیکھتے رہتے ہیں جی سہیل بھائی ذرا چیک کیجیے گا ساؤنڈ کو، بہن بتا رہی تھی ساؤنڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، تو ہم دیکھیں کہ جو بشپ آف کینٹربری ہیں، اچھا تھینک یو، ساؤنڈ از گڈ، تھینک یو بھائی، تھینک یو ارون بھائی۔ تو کبھی کبھی موبائل جو اس میں پرابلم آ جاتی ہے، اٹ از فائن، تھینک یو سہیل صاحب، گاڈ بلیس یو۔ ہاں جی، تو پہلی وجہ جو تھی وہ ہم بیان کر رہا تھا کہ وی آر چوزن پیپل، ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ رائل پریسٹہوڈ، آپ ایک ایسا گروہ ہو، ایک ایسا طبقہ ہو، فرقہ ہو، جو کہہ سکتے ہیں کہ وی آر دا پریسٹہوڈ، اور ہمیں رائل پریسٹہوڈ نے رائل شاہی کہنوں کا فرقہ۔ ایک اور جو خوبصورت جو وجہ ہے ہولی نیشن، مقدس قوم۔ مقدس کا جو لفظ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی اگر ہم جڑ میں جائیں، ایٹمالوجی پہ جائیں، تو جو ہم لفظ دیکھتے ہیں قدوش، یہ جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، پاک، قدوس، مقدس، یہ لفظ اس سے ماخوذ ہے۔ ہم خداوند کے وہ لوگ ہیں جنہیں خداوند نے پاک ٹھہرایا ہے۔ ہم تھوڑا سا اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں، رائچسنس جو ہے، راست بازی جو ہے، سچا ہونا جو ہے، خداوند کی سچائی جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے۔ خداوند نے ہمیں پاک ٹھہرایا۔ اس کے لیے اگر آپ اور زیادہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 17 باب دیکھیں، تو وہاں پر ایک شفایتی دعا جو ہے، چلے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ نے مجھے پتا کہاں آپ نے اس میں اتنا تردد کرنا ہے، اور آپ کہنا اچھا چلو پاکستان بتایا تھا لیکن یاد نہیں ہے کون سا بل تھا، تو یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 17 باب، تو یہاں پر خداوند جو ہے وہ ایک تو یونٹی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دوسرا خداوند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ دیکھیے خداوند کا پاک کلام، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 17 باب، The Gospel of John chapter 17۔ اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے پر ایمان لائیں گے، تو سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ تو خداوند جو ہے کاملیت کے لیے، وننس کے لیے، آگے تک کہتا ہے کہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائے۔
تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہمارے اندر یونٹی ہو، پاکیزگی ہو، اور آپ مقدس قوم ہو، خداوند کے لوگ ہوں، اور خداوند کی خاص ملکیت ہو. آپ دیکھیں کہ آپ اس کی ملکیت ہیں. یہ خداوند جو ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس لیے ہمیں یہ ضرورت ہے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم خداوند کی جو ہے وہ بندگی کریں، خداوند کی عبادت کریں. سب قومیں خداوند کی تعریف کریں، خداوند کی ستائش کریں. اینڈ یو آر دا چوزن پیپل، یو آر دا رائل پریسٹہوڈ اور ہولی نیشن، پیپل آف گاڈ. خدا کے لوگ belong to God. خداوند سے آپ کا تعلق ہے، خداوند کے لوگ. So we need to glorify our God. We need to give him praise. کیسے؟ گیتوں کے ذریعے، گا کر، حمد و ثنا کر کے، خداوند کے ذل جھک کر. اور ان کو جس میں وقت سے یہ بہت لینتھی سبجیکٹ ہے گلوری، اسی وقت ضرور ہم اس پہ بزی. یہ تو میرا اوپننگ ڈیووشن تھا، اور تقریباً جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہمیں اور بھی جو سبجیکٹوں پہ بات کرنی ہے. لیکن آسمان پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کی حمد و ثنا ہے وہ کی جاتی ہے. اور ان دا بک آف ریولیشن چیپٹر 7 وہاں پر ایک لارج کراؤڈ ہے، اور اس کی سات باب کی 12 آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو بڑے کی تعریف کر رہے ہیں، اور تمام قومیں، تمام قبیلے جو ہیں وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے، تو وہ خدا کے لیے ایک نیا گیت گا رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہی لوگ اس گروہ میں شامل ہوں گے جس دنیا میں خدا ان کی تعریف و ستائش کرتے ہیں. سو دس از اوور ڈیوٹی، دس از اوور رسپانسبلٹی کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں، اور ہماری نگاہیں ہمیشہ خدا پر لگی رہیں. آئیے ہم ایک اور ورد خدا کے پاک کلام سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم مل کر دعا کریں گے. مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 12 باب 22 آیت سے لے کر 34 آیات تک، پیج 67 اردو کی بائبل میں، پیج 67. خدا ان کا خوبصورت پاک کلام دیکھیے. گاسپل آف سینٹ لیوک چیپٹر 12 22-34. پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے. گووں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے. تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے. تمہیں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ بس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں. تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا. بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو آئے کم اتقا دو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پہنیں گے، اور نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں. لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو. ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. آئے چھوٹے گلے نہ ڈرو، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آئے کہ تمہیں بادشاہی دے. اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو، اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا. کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا.
خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیے، مہربانی کر کے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار کریں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ پیار سے بھرے ہوئے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش ہو۔ خداوند یہ جھکے ہوئے سر اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، تیری قدرت، تیری طاقت کا اقرار کرتے ہیں۔ پیارے خداوند، درخواست کرتے ہیں کہ آج صبح جب تو نے ہمیں یہ روشنی دکھائی ہے، تیرا یہ مقصد ہے کہ پیارے خداوند ہم تیری تعریف کریں، تیری ستائش کریں۔ خداوند تو نے ہمیں مزبلہ پر سے اٹھایا، بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا۔ خداوند تو نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنائے۔ ہم اس بڑے استحقاق کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند درخواست کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو برکت دینا، کلام کے گہرے بھید ہم پر منکشف کرنا۔ ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ اس وقت دعا کرتا ہوں پہ خداوند کہ تو آپ ہم سے ہم کلام، ہم سنتے ہیں، آپ فرمائیے، بات کیجیے، برکت دیجیے، کرم کیجیے۔ یسوع کے خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ونڈرفل ونڈرفل۔ لیکن جی میں بڑا خوش ہوا، ہماری بہن جو ان دنوں پاکستان میں ہیں، بہن وینس، ہماری ایلڈر صاحبہ، انہوں نے ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے۔ ویری گڈ مارننگ بہن، خدا آپ کو برکت دے۔ نعیم مسیح ہمارے ساتھ ہے، پہلی دفعہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھیں جی یہی بات ہے جو میں کہتا ہوں نا، سرحدوں کی قید سے آزاد، تو باقی سرحدوں کی قید سے آزاد ہے۔ تو تھینک یو آپ کا بہن، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ جب ہم خط لکھتے تھے نا، جب پہلے خط کا دور ہوتا تھا، جس میں لکھا تھا آپ کی خرید خدا کریم سے نیک مطلوب چاہتے ہیں، آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہم سب خیریت سے ہیں۔ تھینک یو، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم سو ہیپی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں جی، تو آج ہم خاص جو سبجیکٹ ہے، جیسے ہمیشہ سب مضمون جب اچھے ہوتے ہیں، لیکن آج ایک ایسا مضمون میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو کہ ایک عالمگیر مشکل آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم نیوز دیکھتے ہیں تو بڑی تشویش ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، دیش جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ پریشانی میں پڑی ہوئی ہے، انزائٹی ہے نا، خوف۔ میں جب میڈیٹیٹ کر رہا تھا ان آیات پر، تو میں نے یہ جو 5 الفاظ ہیں ان پر میں نے غور کیا، اور میں نے سوچا کہ آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ ورس 32 اگر آپ دیکھیں خدا کے پاک کلام کو، لوکا کا انجیلی بیان اس کا 12 باب اور اس کی 32 آیت کو، وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے الفاظ، بڑی ان کے پیچھے بات ہوتی ہے۔ تو آئے چھوٹے گلے نہ ڈر، آئے چھوٹے گلے نہ ڈر۔ آپ اگر کسی عزیز کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، یا خود اپنے آپ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہم کلامی جو ہے وہ تو زیادہ اچھا کام نہیں ہوتا اپنے آپ سے باتیں کرنا، لیکن سم ٹائم وی نیڈ ٹو انکریج اوور سیلف۔ آئے چھوٹے گلے نہ ڈر۔ گلا کیا ہے؟ بھیڑیں، خدا ان کی بھیڑیں۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 10 باب، بڑی خوبصورت آیات ہے۔ اچھا چراہا میں ہوں، اچھا چراہا اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لیے دیتا ہے۔ خدا نے کہا کہ اور بھی بہت ساری بھیڑیں ہیں جنہیں مجھے لانا ضرور ہے، پھر ایک ہی گلا ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا۔ خداوند یہاں پر اپنے گلے کو، اپنی بھیڑوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ آئے چھوٹے گلے نہ ڈر۔ اب یہاں پر یہ بھی بات دیکھتے ہیں، گلا چھوٹا ہے، برگزیدہ تھوڑے ہیں، بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑا۔ بھی ہم بات کر رہے تھے برگزیدگی کی، چنے ہوئے نہیں۔ خداوند آپ سے، ہم سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، آئے چھوٹے گلے نہ ڈر۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ کو پسند ہے کہ تمہیں بادشاہی دے۔
People are fighting for the kingdom and the boundaries of this world. लोग इस दुनिया में जंगो जदल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. इट्स सो पेनफुल कि कल जो हमला हुआ हॉस्पिटल पर, जो मिशनरी हॉस्पिटल था गजा की पट्टी पर, 500 लोग जो हैं वो जाने खो बैठे. इट्स सो पेनफुल. कहना आसान है, बताना आसान है, लेकिन अगर आप फील करें कि 500 लोग जो है वो उस हादसे का शिकार हो गए. Nobody is taking the responsibility. They are blaming one another. ओ जी उसने किया, हमास ने किया, हमास करे जी, ये उन्होंने किया जी, इसराइलियों ने किया. कुछ आप इस बात पर जरा ध्यान दें कि 500 लोग जान खो बैठे. This is a human selfishness. इंसान इस कदर खुद गर्ज हो गया कि अपने इख्तियार के लिए, अपनी ताकत के लिए हम इस हद तक गिर चुके हैं. खुदावन हमें इन हालात में इनकरेज करते हैं, खौफ न कीजिए. हमारे जो इमोशंस हैं इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंस है. जज्बात और एहसासात बड़ी अहमियत है इनकी. मुख्तलिफ तरह के हमारे जज्बात हैं जिनमें गुस्सा है, प्यार है ना, दूसरों की फिक्र करना है, खौफ है. These are the emotions. Basically, we are emotional being. We're not only the spiritual. ये जो चीजें हैं ना, इसमें हमारी बॉडी, सोल, स्पिरिट, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं. मुकम्मल इंसान तभी बनता है. अगर उसमें एहसासात नहीं है, उसमें जज्बात नहीं है, अगर हमारे इमोशंस नहीं है, फिर हम इंसान नहीं हो सकते. खुदा इस मसीह ने पहाड़ी वाज में भी में ये सिखाया, डोंट बी एंग्शियस, फिक्र ना करें. और इन आयात में, लूका के इंजीली बयान में खुदावन हमें बताते कि हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में, अक्सर हम अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होते हैं. तमाम तरह की फिक्र जो है वो गुनाह नहीं है. कुछ फिक्रें ऐसी हैं जो कि अच्छी होती हैं, हमें सोचना चाहिए, उनके बारे में हमें जानने की जरूरत है. लेकिन अगर आप जैसे आप अपने जॉब के बारे में फिक्रमंद हैं, अपने खानदान के बारे में आप कंसर्न है, अपने बाकी मामलात के में, तो लोग बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अच्छी हैं, जिनके बारे में हमें सोचो विचार करना चाहिए. हेल्दी जो एंजाइटी है, क्योंकि एंजाइटी और हेल्दी, जैसे आप देखें कि अगर कोई शख्स बीमार है और वो अपनी सेहत की फिक्र नहीं कर रहा और वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा. कुछ लोग होते हैं बड़ा डरते हैं डॉक्टर से और मेडिसिन ही लेंगे. तो आपको इन बातों के बारे में कंसर्न होना है. अपने बच्चों के बारे में आपको जो है वो फिक्रमंदी होनी चाहिए, उनके फ्यूचर के बारे में. और जब एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये जो कंस्ट्रक्टिव जो एंजाइटी है, पॉजिटिव जो एंजाइटी है, इट्स नॉट बैड. इस तरह उलझन, खौफ, तजस्सुस, अनसर्टेनिटी जो इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया में, दिस इज वेरी कॉमन. और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंटेंशनली जो लोगों के अंदर जो है खौफ पैदा करते हैं, हैबत जिसको कहा जाता है, टेररिज्म जो है, दहशत जो है, वो पैदा की जाती है. एंड देयर आर पीपल जो 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 के रियल, दे आर रियल कॉज ऑफ दैट पैनिक एंड टेररिज्म इन दिस वर्ल्ड. तो इसलिए कुछ लोग जो है वो तो उनकी तो जो कहना चाहिए एजेंडा यही है कि दे आर क्रिएटिंग टेरर इन दिस वर्ल्ड. और तशवीश जो है, जो खौफ जो है, ऐसी हालत इस पर आप काबू जो किस तरीके से पा सकते हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है. या कैसे आप इसका मुकाबला कर सकते हैं. ज़हनी आजकल हर शख्स जो करे वो डिप्रेशन ये तो एक बीमारी है, और लोग जो है वो कह रहे हैं वो स्ट्रेस है जिसको डिप्रेशन हो गया जी. और बहुत सारे लोग आप सुनेंगे जी मुझे डिप्रेशन का शिकार हूं, जो है वो स्ट्रेस हो गया जी. छोटे छोटे बच्चे जो है वो कह रहे हैं आप मुझे डिप्रेस कर रहे हैं, आप मुझे टेंशन दे रहे हैं. जो ये एंजाइटी, इसका पहले बात हम देखते हैं कि ये मुझे 2 सेशन इसके करने पड़ेंगे वक्त की कमी के बायस. तो आज मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाहता हूँ कि इसके जो इफेक्ट हैं वो क्या होते हैं. एंजाइटी इफेक्ट्स
اور ہول باڈی جو ہے اس پہ وہ افیکٹ کرتی ہے. پریشانی اور خوف جو ہے ہمارے پورے بدن کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے, اور جس کو کنٹرول کرنے کے لیے, کام ڈاؤن کرنے کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیسن دیتے ہیں کہ جی اچھا جی آپ کو انزائٹی ہے, آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, اور وہ آپ کو اینٹی ڈپریشن جو ہے وہ ٹیبلٹس دیتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں. وہ لوگ کہا دیتے ہیں جی آپ ریسٹ کریں, آپ تھکے ہیں, آپ ڈپریس ہیں. تو مختلف جو اس کے جو ریکٹیفیکیشن ہے, اس کی جو آپ دیکھتے ہیں علاج جو ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں. خوف کون پیدا کرتا ہے, اس کا ماخذ کون ہے؟ پہلی بات ذہن میں رکھیے, خدا خوف کا موجد نہیں ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں, بٹ ہی از ناٹ فاؤنڈر آف دا اوریجن آف فیئر. وہ خوف کا منبع نہیں ہے. اگر خدا خوف پیدا کرنے والا ہوتا تو پھر وہ خوف کو دور کرنے والا نہ ہوتا. ایک ہی کام ہوتا ہے, یہاں تو خوف کریٹ کر رہے ہیں, فیئر کریٹ کر رہے ہیں, یا آپ اس کو دور کر رہے ہیں. تو ایک جو گروپ ہے, ایک جو شخصیت, آپ اس کو تو نہیں کہہ سکتے, پاور کہہ سکتے ہیں, ابلیسی قوتیں جو ہے, ڈیول جو ہے, وہ کریٹ کرتا ہے فیئر. دیٹ از دا گریٹسٹ ویپن آف دا ڈیول. Devil is creating terror and the fear among the people where there's a power, there's a creator is helping us in this fear. شیطان جو ہے وہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرتا ہے, اور خدا جو ہے وہ اس خوف کو دور کرتا ہے. Devil is a creator and the origin of this fear. بعض کا تو ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیا وجہ ہے, ہم کس بات کے لیے خوفزدہ ہیں. اور یہ جو دوسرا جو ویپن میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں, ابلیس جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے, گھبراہٹ, الجھا دیتا ہے, گھبراہٹ پیدا کرتا ہے. when somebody is confused, اگر کوئی شخص جو ہے وہ الجھا ہوا ہے, کنفیوز ہے, اگر آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں سری میں نے کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بس رات کو سوئے, صبح اٹھے بس بیٹھے نہیں, کیا کرے, کچھ نہیں جی. اچھا یہ کیا بات ہے, کیا کرنا ہے جی آپ, پتہ نہیں. یہ عام باتیں ہیں. کیا ایجنڈا ہے جی آج کا, پتہ نہیں ہے, بس بیٹھے ہیں, اچھا دیکھتے ہیں. it's a wasting of life. بہت دفعہ میں نے اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو آپ کا وقت ہے وہ کموڈٹی ہے, ایک اثاثہ ہے. if you are confused, if you don't know what you need to do today, it's very dangerous. آپ کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے, اور اگر آپ کنفیوز ہیں, میں نے پچھلے دن اس بات کو سیکھا تھا, پرپز آف لائف, ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر ہم صبح اٹھے ہیں, خدا نے ہمیں زندگی دی ہے, سانسیں دی ہیں, تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, سوچنا ہے کہ what is the purpose of God in my life. But if you are confused, if you are living in fear, کہ چلی باہر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ٹریول کریں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, then you are living in fear. تو خداوند یہ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں. ایک بہت بڑی خداوند کی طرف سے برکت ہے. You need to focus upon God. اپنی نگاہ خداوند پر رکھیں. خداوند نے کہا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. اور عبرانی خط کا مثال کہتا ہے کہ ایمان کی بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہیں. In your bad situation, in your circumstances where you are feeling, oh no, there's no hope, آپ کو خدا اور اس کی محبت کو اپنے سامنے رکھنا ہے, اس کو اول درجہ دینا ہے, ورنہ آپ پریشانیوں اور انتفرقات کے بھنور میں آپ پھنس کے رہ جائیں. خوف کی دلدل سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. And the devil is creating such fear. دوسری جو ہم, ایک تو یہ کہ خدا جو ہے وہ اس کا موجد نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں.
کہ خدا جو ہے وہ ابھی جب ہم یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہیں, جنگ و جدل کو دیکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ویئر از گاڈ, گاڈ از دیئر, بٹ we are fighting against the evil forces in this world. Devil is creating such a fear. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ when people they are living in fear, خوف کا شکار ہیں, کنفیوز ہیں, ان کو فیصلہ کرنا جو ہے وہ, ہم کو فیصلہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. If you want to take any step, if you want to make any decision, پھر ہمیں دقت پیش آتی ہے. So if you're living in fear, آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے. خدا پر آپ کو بھروسہ رکھنا ہے. God is concerned about your future. خدا جو ہے وہ آپ کے مستقبل کے بارے میں کنسرن. اور اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کن باتوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. سوچئے, غور کیجئے, وہ کون سی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں فکر نہیں کرنا, اور وہ کون سی باتیں جن کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس بات کی فکر نہ کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. ان باتوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بعض اوقات ہم کہتے ہیں where is God? خدا کو تو پتہ ہی نہیں ہے جی, میں اس مصیبت میں, اس پریشانی میں. God knows everything, each and every moment of your life. اگر آپ دکھ سہ رہے ہیں, مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, there is a purpose behind that. Don't say God doesn't know. کبھی بھی ایسا نہ کہیں کہ جی خدا آپ کو نہیں پتا ہے. میں ایک میٹنگ میں تھا, فارن سیکرٹری کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی لنڈن میں. دیکھیے الفاظ جو ہیں کیسے مار ڈالتے ہیں. تو میٹنگ ہو رہی تھی, تو ہم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو میرے دوست جو ہیں انہوں نے ان فارن سیکرٹری کو یہ کہا, پاکستان کے بارے میں ہم کچھ باتیں جو ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. تو انہوں نے انگلش میں سے کہا یو ڈونٹ نو. تو وہ فارن سیکرٹری تھے, تو انہوں نے اچھا, انہوں نے اپنے جو کالیگ تھے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ ذرا پاکستان کی فائل جو ہیں وہ لے کر آئیں. تو وہ پورا جناب, وہ ان دنوں میں کمپیوٹر شمپیوٹر تو اتنے زیادہ اس طرح کے نہیں, وہ پورا پلندہ جو اٹھا کے لے آئے فائلوں کا, انہوں نے ٹیبل پہ رکھی. اب جب ڈائیلاگ ہو رہے تھے تو وہ جو فارن سیکرٹری تھے وہ بار بار میرے دوست کی طرف اشارہ کر کے کہتے او یو سیڈ آئی ڈونٹ نو. اٹ واز ویری انسلٹنگ. آپ الفاظ کا چناؤ جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو آپ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بڑا سوچ کے وہ اپنے بچپن میں اپنی ماں سے اس بات کو سیکھا کہ پہلے تولو پھر بولو. تو جب آپ خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. تو خدا کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ خدا کو پتہ نہیں, یا میں یہ دکھ پا رہا ہوں, یہ مصیبت سہ رہا ہوں, اور اس میں تو خدا کدھر ہے, خدا ادھر ہی ہے, خدا کہیں نہیں گیا ہوا. تو یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے, تو اس میں اگر آپ یہ سوچیں کہ جی کیوں 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 کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, خدا جانتا ہے. تو کن باتوں کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ مت فکر کریں کہ کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے. یا بڑی صفائی کرے کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بعض کا بچے جو ہے نا چھوٹے جب ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ گھر میں کیا چیز ہے یا کیا نہیں ہے. تو دس از اے ریسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس کہ اچھا جی ہم نے شاپنگ کرنی ہے. بچے بڑے سم ٹائم وہ سرپرائز, او اچھا آپ یہ لے کر آئے ہیں, یہ تو مجھے چاہیے تھی چیز, مجھے یہ پسند تھی. تو if as a physical biological parents آپ بچوں کو سرپرائز دیتے ہیں, ان کے لیے اچھی چیزیں چننا. تب کلام بھی کہتا ہے اگر برے ہو کر بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے تو تمہارا آسمانی باپ کیوں نہ دے گا. تو پہلی بات کہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنے کی ضرورت ہے اباؤٹ یور بیسک نیڈ جو ہے, روٹی, کپڑا اور مکان. اسی کا نعرہ آج کل لگ رہا ہے, وہ لوگ ووٹ لے رہے ہیں, لوگوں کو ابیوز کر رہے ہیں. کن باتوں کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. آف کورس وی نیڈ ٹو بی اینکشیس اباؤٹ اوور پوزیشن. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور
جو بھی خدا نے ہمیں نعمتیں اور برکتیں دی ہیں، اگر آپ ان کی قدر دیکھیں، فکر میں اور قدر میں فرق ہے. قدر کرنا، آپ جو بھی نعمتیں اور برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، روپیہ پیسہ دیا ہے، گھر دیا ہے، آپ کو اس کی قدر کرنا ہے. آپ کو اس کے بارے میں ضرور فکر مند ہونا ہے. اگر آپ اپنے گھر کی فکر نہیں کر رہے، اگر آپ اس کو نیٹ اینڈ کلین نہیں کر رہے، اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے، تو فکر میں اور قدر میں فرق ہے. دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے you need to be worried about our family because you are the custodian of your family. آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں آپ کو ضرور سوچنا ہے. اب again I'm using the word conscious and worry, they are two different words. Conscious ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شعوری طور پر، دیکھیں تین، تھوڑا سا سائیکالوجی کو پڑھ لیں. انسان کے ذہن کی تین حالتیں ہیں بنیادی طور پر: کانشیس، سب کانشیس اینڈ انکانشیس. ایک شعوری حالت ہوتی ہے، ایک غیر شعوری حالت ہوتی ہے، اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ بندہ بہت بے ہوش ہو گیا. لا شعوری حالت، شعوری حالت اور غیر شعوری حالت. جب ہم کانشیس ہوتے ہیں، شعور ہے جن کو، عقل ہے، وہ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، ان کے فیوچر کے بارے میں، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں، ان کے کپڑوں کے بارے میں، ان کے خوراک کے بارے میں. Because God has given you this responsibility. You need to be conscious about their protection. ایوب کی کتاب کو اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب جو ہے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بلاتا تھا، اپنے بچوں کے لیے قربانی گزارتا تھا، وہ کہتا کہ شاید میرے بچوں نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی گناہ کیا ہو. So on the behalf of his children, he interceded, he offered the sacrifice. So آپ کو اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہونا ہے. فکر کی جو لفظ ہے سوچ رہا، پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان کے لیے کنسرن ہونا ہے، ان کی قدر کرنی ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو بچے دیے ہیں، ان کی فکر کرنی ہے آپ کو، اور ان کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. ان کے لیے آپ نے ان کے ایجوکیشن کے بارے میں، ان کے بیاہ شادی کے معاملات کے بارے میں، دیگر باتوں کے بارے میں آپ کو ضرور کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے میزریبل بن جاتے ہیں. They are trying to get the sympathies from other people. اور وہ کہتے ہیں جی کوئی میری مدد ہی نہیں کر رہا، اور اس طریقے سے وہ دوسروں کو اپنے برے حالات یا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ان کو بلیم کرتے ہیں. لیکن عزیزو، اگر ہم خود محنت نہیں کرتے، اگر ہم اس بارے میں آپ کانشیس نہیں ہیں، کانشیس اباؤٹ یور منی میٹرز، اباؤٹ یور جاب، جو بھی خدا نے آپ کو کام دیا ہے، جو روپیہ پیسہ خدا نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں کیئرفل نہیں، کیئرفل ہونا، کانشیس ہونا، ہارڈ ورک کرنا، محنت کرنا. اب یہ مت آپ سوچیں گے اچھا جی خدا نے کہہ دیا کہ چلو جی آپ فکر نہ کریں کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، تو موجیں کرو، بس آرام سے لیٹے رہو، خدا لے آئے گا، جو خدا دے دے گا. وائس کہتا ہے کہ محنت کریں، صبح کو بھی اپنا ہاتھ نہ روکو، دوپہر کو بھی نہ، شام کو بھی اپنا ہاتھ نہ. بادل برستے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. You need to be conscious and careful about your family. آپ کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو ہے سوچنا ہے. آگے بڑھتے نہیں جلدی سے. خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جی یہ کلام کے مطابق نہیں. ریزن ٹو اوائڈ جو ہے، خدا بار بار کہتا ہے خوف نہ کر، خوف نہ کر. ہمیں اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہمارے اندر سنت کرتا ہے اور ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، اور ہمیں وہ ہماری بناوٹ سے واقف ہے. وہی میں نے یہ بات کہی آپ سے کہ خداون یہ نہیں چاہتا کہ جی اچھا ٹھیک ہے کہ جی میں نے لے لی ہے ذمہ داری تو اب آپ فارغ ہو گئے. نہیں، ایسی بات نہیں. اٹس اے میوچل رسپانسبلٹی. خداون نے ہمیں عقل دی ہے، خداون نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم محنت کریں اپنے خاندان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور
خدا کا بندہ پالوس یہ کہتا ہے کہ محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے۔ تو دوسروں کے مال پر نگاہ نہ رکھیں، لالچ کرنا، گریڈی ہونا، محنت نہ کرنا، یہ بڑا ہی خطرناک ایک موڑ ہوتا ہے۔ تو ہمیں محنت کرتے ہیں۔ اگر آپ خوف کی حالت میں رہتے ہیں، یہ آپ کی زندگی پر بہت زیادہ منفی اثرات جو ہیں اس کے ہوتے ہیں۔ خوف کے جو نیگیٹو جو افیکٹس ہیں وہ ہماری زندگی پر کیا ہوتے ہیں۔ جب آپ خوف کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ بہتر طور سے کام نہیں کر سکتے، آپ پورے طور پر توجہ نہیں دے سکتے، دھیان نہیں دے سکتے۔ خوف جو ہے وہ آپ کی پراسپیرٹی میں، آپ کے آگے بڑھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خوف آپ کی ترقی میں، آپ کے آگے بڑھنے میں، یہ آپ کی جو آپ کا جو پیز ہوتا ہے اس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے۔ پروڈکٹیوٹی جو ہے، جو پھلدار ہونا ہے، وہ نہیں ہو سکتے۔ خوف جو ہے یہ ایک بہت بڑا افیکٹ کرتا ہے، آپ کے مائنڈ کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، آپ کے ذہن کو بکھیر دیتا ہے۔ اس لیے we need to come out of this anxiety، ہمیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ خوف جو ہے اس کا جو ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پرابلم ہے جو انزائٹی کا، اٹس افیکٹ اپون یور ریلیشن شپ۔ بہت سارے لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے خوف کے ساتھ کیسے نبٹنا ہے، اس پر کیسے قابو پانا ہے۔ اٹس افیکٹ اپون آور ریلیشن شپ، آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اور پھر آپ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ بٹ دس fear, this anxiety, its effect upon your productivity, your work, your performance، اس پر بڑا یہ افیکٹ کرتا ہے۔ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ اپنے ریلیشن شپ میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے انوائز، امیچور فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں خوف کی حالت میں۔ اس لیے خوف کی وجہ سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو غلط فیصلے کر دیتے ہیں، اور اس کی جو ان کی خوشی اور اطمینان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ خوف کی حالت میں ہیں، اس سے ان کی پرفارمنس میں، ان کے کام کرنے میں کتنا بڑا جو ہے وہ مسئلہ درپیش آتا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، یقیناً ہم سب کچھ رہنا چاہتے ہیں۔ If you want to have such joy and peace in your life, you need to focus upon these verses۔ آئے چھوٹے گلے نہ ڈر، آپ کو ڈر اور خوف سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ خوشی اور اطمینان یہ ہم سب کی بہت بڑی ڈیزائر ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس خوف سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ خوف کی حالت میں رہتے ہیں، ایک اور جو بہت بڑی پرابلم ہے، وہ اپنا وقت اور اپنی قوت ضائع کرتے ہیں۔ They are wasting their time and their energy۔ They are living in fear۔ بیٹھے رہتے ہیں، خوف، کچھ کرنا نہیں ہے، خوف کی حالت میں۔ خوف ان کی صحت پر، ان کی کارکردگی پر بہت برا اثر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے عزیزو، اگر آپ اچھے پرفارمر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ پراسپیرٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا۔ ایمان کی کتاب کو دیکھتے ہیں ہم۔ When we are in this world and every day we are having this issue of fear۔ ایمان اس کا 18 باب اور اس کی 9 اور 10 آیا، خدا ان کا پاک کلام دیکھیں۔ ایمان the book of Acts chapter 18 verse 9۔ اور خدا نے رات کو رویا میں پالوس سے کہا، خوف نہ کر، بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔
He was in fear. There was an assignment from God کہ آپ جائیں خداوند کی خدمت کریں, but he was in fear, anxiety. خداوند کہتا ہے کہ in your imprisonment, in your bad situation, I'll be with you. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ فکر نہ کریں, میں تمہارے ساتھ ہوں, خوف نہ کر. یہ لفظ بائبل مقدس میں 365 مرتبہ آیا, خوف نہ کر. ہر روز کے لیے یہ لفظ ہے. خداوند میں ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے. میں آج جو پہلے بھی میں نے کوٹ کی, میں دوبارہ اس کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. خداوند کا پاک کلام ہماری ہمت بندھاتا ہے. خداوند کا پاک کلام ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے. The people those are living in fear, I think this is a wonderful lesson for all of us کہ ہم اس خوف سے جو ہے وہ باہر آئیں. سنیے پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 7 آئے, اور آج اس آیت کو آپ لکھ لیں اپنے دل کی تختی پر. اور وہ آیت ہے 7ویں آیت, اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے. اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے. خدا سے دعا کریں, خدا ان کی شکرگزاری کریں کہ خدا ان کو ہماری فکر ہے. 3 اہم باتیں کر کے میں آج کی اس گفتگو کو ختم کروں گا. 3-fold conviction, 3 طرح کی یقین دہانی in your fear. پہلی بات, خداوند آپ سے انکنڈیشنلی, غیر مشروط محبت کرتا ہے. آپ اس بات کو اپنے ذہن نشین کیجئے. You don't need to live in a doubt. آپ کو اچھا جی ہم یہ کریں گے تب خداوند ہماری فکر کرے گا, تب خداوند ہمیں سنبھالے گا. نہیں, there is no such condition. کوئی شرط نہیں ہے. خداوند غیر مشروط محبت کرتا ہے. وہ لا تبدیل خدا ہے. وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اس کی محبت, اس کا اختیار یکساں ہے. اس کے سارے وعدے ہاں میں ہیں. جب خداوند نے کہا ہے کہ اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے, تو then there shouldn't be any doubt about that. ساری فکریں, جو بھی آپ کی پریشانی ہے, آپ اس کو خداوند پر ڈال دیں, خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں. دوسری جو میں یقین دہانی آپ کو خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں, خدا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب ہم انسانوں سے مدد لینا چاہتے ہیں, ہمارے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. بہت دفعہ لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں, جن پر آپ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, جن پر آپ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو سوچیں کہ دس پرسن از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, بٹ ایٹ دا 11th hour وہ بندہ, سوری جی میں نہیں کچھ کر سکتا, میں نے کوشش کی ہے. بٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ, ہی از فیتھفل. وہ وفادار خدا ہے. آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں, اور خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے. جی وہ چاہتے نہیں کہ وہ میری مدد کرے. ہم ان سے مدد ڈھونڈتے ہیں, پانا چاہتے ہیں لوگوں سے, انسانوں سے, لیکن خدا ایسا مہربان ہے کہ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. It's all depend upon you کہ آپ خدا سے مدد لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. آپ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں, آپ دوسروں پہ رلائی کرتے ہیں, خدا پر آپ بھروسہ نہیں کرتے. خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا. خدا نے فرمایا کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا, کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا, دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. 3 باتیں, انکنڈیشنل ہیلپ, willingness of God, خدا مدد کرنا چاہتا ہے, غیر مشروط, and he is
faithful in his promises. خوف، جی ہاں، اس میں آپ کو ایمان کی بڑی ضرورت ہے. خدا سے دعا کریں، اس سے کہیں خداوند تو میری کمزوری کا علاج کر. اگر میرے اندر خوف ہے، شکوک و شبہات ہے، خداوند میرے ان شکوک و شبہات کا علاج کر. He will protect you, he will help you, he will take care of your all the issues. جو کوئی بھی آپ کے مسائل ہے، خداوند کے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے. He can handle everything. He gone through all these situations. He suffered and died. اسے سب دکھوں کو برداشت کیا ہے، اور جو دکھ اس نے برداشت کیے ہیں وہ اس لیے کہ ہم دکھی نہ ہوں. ہم ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں یہ یقین رکھیں کہ خداوند تمام طرح کے حالات میں ہماری مدد کرنے پر قادر ہے. آئیے خداوند کا شکر ادا کریں، اور اس خوف سے جو آج انسانوں کے اندر ہے. آپ شاہی کہنا کو فرقہ ہو، آپ مقدس قوم ہو، آپ اس کے چنے ہوئے ہو، آپ کو دوسروں کو ہمت بندھانی. You don't need to create fear, but you need to help people in their fear. میں اس لیے آج اس مضمون کو لے کر آیا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ خوف زدہ ہے، دوسروں کے اندر خوف پیدا کیا جا رہا ہے. Oh, there will be a third world war. This is happening. اور جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. God is in control. ہر ایک چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے. یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں. یہ دنیا کی ساری چیزیں مٹنے والی ہیں. حکومتیں، اختیارات، سب کچھ ختم ہو جائے گا. رہے گا نہ صداتی کر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا. کہ اس تو برکتاں سب لوگ پاون. تمام طرح کی برکات کا سچشمہ ہے، رہے گا نہ صداتی کر مسیدہ. یہ دعا کریں. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہے تیرے منہ کی باتوں کے لیے. خداوند تو اس لیے اس دنیا میں آیا کہ انسان جو خداوند گناہ میں گرا ہوا تھا. They were waiting for Messiah. The people, they are waiting for the Prince of Peace. You came to this world to set us free. You took all our worries. آپ نے اپنے اوپر تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو لے لیا. خداوند ہم آپ کے شکرگزار ہیں. You are conqueror. You are victorious. اور آپ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ بخش دے. اور ہمیں خط کا مصنف جیسے کہتا ہے ہمیں 8 باب میں، تو کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. نہ کال، نہ ننگا پن، کوئی بھی چیز، نہ موت، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی. خداوند ہمیں بھروسہ کرنا سکھا، ہمارے ایمان کو بڑھا، اپنے لوگوں کو برکت دے ان تمام مشکلات میں، پریشانیوں میں، جبکہ دنیا گھبرائی ہوئی ہے، پریشان ہے. خداوند give us a wisdom, give us such power. You already have given us the power. You already given us your Holy Spirit, that we may help people, we may lead people, those who are living in fear. وہ جو کہ موت کے سائے کی وادی میں تھے، خداوند تو نے اپنی روشنی ان پر ظاہر کی، انہوں نے تیری تعریف کی. خداوند تو اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو آزاد کرے، شکستہ دلوں کو تسلی دے. خداوند جو بیمار ہیں، پریشان ہیں اپنی صحت کی وجہ سے، اپنی جسمانی حالت کی وجہ سے، ان کے لیے خدا میں تیرا صبر، تیری قوت، تیری طاقت چاہتا ہوں. خدا انہیں ایمان کی مضبوطی بخش، کیونکہ تمہاری کمزوری میں جب ہم کمزور ہوتے ہیں اس وقت زور آ ہوتا ہے. تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے. ہاللیلویا. Your grace is wonderful, it's sufficient for us. What a beautiful, beautiful promise. You are not forsaking us. You are helping us. We pray for all the victims of this terrorist attack in Israel. Heavenly Father, protect your people. Set them free. وہ لوگ جو کہ تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں،
ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند. میں تمام ان بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہے دعا کرتے ہوں سب کو بڑی برکت دے. ہمارے ایمان کو بڑھا, ہمیں خوف سے باہر بھروسہ کرنا سکھا, ہمت دے, طاقت دے. تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہو, تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر پوری. ہمارے روز کو پیار بخش دے, سب نے قصورواروں کو معاف کر, تمہارے سے معاف کر, میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے. خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ فرمائے, خداون آپ کے بدن جان کی حفاظت کرے, آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور اب ہمارے مسیح کا فضل کرے, آپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداون آپ سب کو بڑی برکت دے. میں تمام جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے ہم خداون کو شکر ادا کرتے ہیں. میوز کرسٹوفر ہمارے ساتھ ہیں, ان کے لیے خداون ہماری بہن پروین سلیم ملتان سے ان کے لیے خداون کو شکر کرتے ہیں. نزت ندیم ہمارے ساتھ ہیں, یاز گل تھینک یو بھائی, خداون آپ کو برکت دے. ابو حضرت چاند ہمارے ساتھ ہیں. تو عزیزو آپ بعد میں بھی اس کی ریکارڈنگ جب دیکھتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے. آپ کی رائے ہماری بڑی مقدم ہے, تو خود بھی دیکھیں, دوستوں عزیزوں کو بتائیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور نوبل کو اجازت دیجیے, کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. بائے.